बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और हमें आज एक बार फिर पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मुतज़्ज़े निगार इब्राहिम राया साहब। राया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब हाशमी साहब, सर, तहरीक में इत्मीनाद का ऑप्शन ज़ेर गौर था, क्या बना सर उसका? क्या हो क्या रहा है? किसकी तरफ से ये पेश किया गया था और किसने इसे जो है वो अनाउंस कर दिया? हाशमी साहब, ये तहरीके अदम एतमाद का जो ऑप्शन था, इसके ऊपर तो पीडीएम के अंदर जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और एक दूसरे को बड़े ही मशकूक नज़रों से पीडीएम की वो जमातें जो स्टेज के ऊपर इकट्ठी नज़र आती हैं, वो जब इजलास होता है पीडीएम का, तो उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर बड़ी मशकूक अंदाज से एक दूसरे को देखती हैं। बड़े ही एक दूसरे के ऊपर तंज के तीर चलाए जाते हैं। और फिर उनमें से एक जमात, बहुत से लोग, आपके व्यूअर्स भी पूछते हैं, मेरे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि ये खबर कहाँ से बाहर आ जाती है कि अगर पीडीएम का इजलास होता है तो उसमें से जिस जमात के रहनुमा ने वो खबर लीक करनी होती है, वो खुद ही खबर लीक कर देते हैं कि हमारी जमात का तो ये मौकफ था। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने खुद खबरें लीक की थी कि जी हमने तो कभी नहीं कहा कि फौजी क़यादत का नाम ले, ये तो मुस्लिम लीग नून का फैसला था अपना, नवाज शरीफ का। तो लोग पूछ रहे थे, मुझसे भी, आपसे भी पूछा होगा कि ये खबरें कहाँ से आती हैं, तो वो तो खुद उनके ज़राए लीक करते हैं। तो अब इसी तरह ये जो पीडीएम का इजलास हुआ है, इसके अंदर जो है वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान बड़ा इख्तलाफ देखने में आया, और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी। और वो ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बिल्कुल ताकतवर हलकों की शय पे और उनके साथ ही आस लगा के बैठे हुए हैं कि हम पीडीएम को धोखा दें और उसके बदले में हमें कुछ मिल जाए। आसिफ अली जरदारी ने ये तजवीज़ पेश की थी कि और बड़ा दबाव भी डाला। ये तजवीज़ थी कि पहले मरहले में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ और उसमें काफ लीग को भी अपने साथ मिलाएं, और उसके बाद जी 3-4 महीने के बाद हम वफाक में भी ले आएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक। अब आसिफ अली जरदारी चूँकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और उनको पता है कि ये तहरीक अदम एतमाद की ये कामयाब नहीं हो सकती, ना पंजाब में और ना ही ये वफाक में। तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का ये ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी जानबूझकर हमें उकसा रहे हैं कि हम ये तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम हो जाएगी तो कोई कानूनी जवाब नहीं रह जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ जो है आप कोई और इकदाम करें कि जी आपने तो देखें पार्लिमानी रास्ता इस्तेमाल कर लिया। और पीपल्स पार्टी के पास एक जवाब आ जाएगा कि देखें हमने तो आइनी दायरे में रहकर बात की थी पहले भी कि आइनी दायरे में रहकर हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे, वो आइनी ऑप्शन हमने इस्तेमाल कर लिया। लिहाजा अब ना तो हम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, यानी ना तो सिंध असम्बली से इस्तीफे देंगे, और ना ही हम आपके साथ वो जो प्लान आपका रेड जोन में जाके धरना देने का और वहाँ पे किसी मुमकिन पुरतशद्दुद सूरत बनाने का, ना हम उनके उसमें आपके साथ चलेंगे। बड़ी जोर दिया आसिफ अली जरदारी ने इस इजलास के अंदर कि ये तहरीक पेश की जाए, लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दोनों ने इस तहरीक को, इस तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया। और उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि इस वक्त किसी आइनी तरीके से तो ये हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, इसलिए अब वो हर किस्म का आइनी हो, गैर आइनी हो, गैर अखलाकी हो, अब उनके लिए कोई ये चीज़ मानी नहीं रखती, और वो हर सूरत ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन चूँकि बड़ी बढ़ गई है, बिल्कुल नवंबर आप देखें, उन्होंने कहा था कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, फिर जनवरी में हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वरना दिसंबर में चली जाएगी। फिर 5 जर्नैलों के साथ उनका मामला भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब चूंकि किसी जगह से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो मरियम नवाज साहिबा की भी और इनकी अब बढ़ती नज़र आ रही है, और उसके नतीजे में अब आपस में इनके अख्तलाफात नज़र आ रहे हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्यों लोगों ने ये सवाल भी किया, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि इसका जवाब भी हम आपसे लेंगे। इख्तलाफात तो पहले दिन से मौजूद थे, और वो इत्तेहाद जो जिसे हम अपोजिशन का इत्तेहाद कहते हैं, इस इत्तेहाद ने जब इलेक्शन होंगे तो एक दूसरे के आमने सामने होना है। ये किस किस्म का इत्तेहाद है राय साहब? किस बात के ऊपर ये इकट्ठे हो गए? सिर्फ हुकूमत को गिराने के लिए? चूंकि कल को इनका जो है मुकाबला तो यकीनन दोबारा इलेक्शन में आमने सामना होगा, और ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी कही गई है, बार बार उठाई भी गई है कि हम किस तरह नून लीग के उस बयानिए पे चल सकते हैं फौज के खिलाफ। हाशमी साहब, ये 11 मुख्तलिफ सब्जियों की एक डिश बनाने की कोशिश की गई है, और ज़्यादा कोई ज़रा मिक्स हो जाए तो उसका आपको पता है टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इस पीडीएम के अंदर पहले शामिल किया गया,
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ فوج مخالف اور ریاست مخالف قرار دی جاتی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما اسی پشتون تحفظ موومنٹ کی آج سے 2 سال پہلے تک مذمت کرتے تھے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، لیکن اب ان کو شامل کیا گیا تاکہ ان سے فوج مخالف اور فوجی قیادت کے خلاف تقریریں کروائی جائیں۔ پھر بلوچستان کارڈ جو پچھلے 3-4 سال سے بالکل ایکٹیو نہیں تھا، ان ایکٹیو ہو گیا تھا، محمود خان اچکزئی سے تقریریں کروائی گئیں فوج مخالف، اور اختر مینگل سے بھی فوج مخالف تقریریں کروائی گئیں تاکہ بلوچستان کارڈ کو بھی ایکٹیو کیا جائے۔ اس کے بعد جو نظریاتی طور پر بالکل 2 مختلف سمتوں میں کھڑی ہوئی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اجلاس تو چل سکتا ہے، 2 تو اجلاس میں تو چل سکتا ہے یہ، لیکن جب بھی اب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے اندر سے پھر یہ خبر آتی ہے کہ یہ ان جماعتوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی میٹنگ ہوئی اس کے اندر محسن داوڑ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بڑی زبردست جو ہے وہ جھڑپ ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ جو آپ کا ایکس فاٹا ہے اس کو ضم کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ تو امریکہ اور یورپ کا ایجنڈا تھا۔ تو محسن داوڑ نے کہا آپ ہمیں ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو پہلے بھی ایجنٹ قرار دیتے تھے، لیکن اب چونکہ ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کو وقتی طور پر پی ڈی ایم کے اندر شامل کیا۔ لیکن اب دوبارہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کی سیاسی قوت کو بھی ان علاقوں میں چیلنج کر سکتی ہے، پی ٹی ایم جہاں ان کا کسی وقت ہول تھا، جب ان کا کوئی اثر و رسوخ تھا، تو اب وہ محسن داوڑ کے بھی خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ اتحاد جیسے جیسے وہ ڈیڈ لائن قریب آئے گی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے اور حکومت چلی جائے گی، اور جنوری میں جو ہے وہ بالکل حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے کہ مارچ کے سینٹ کے انتخابات سے پہلے اس حکومت کو گرایا جائے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ان کے ایک پیپلز پارٹی کا تو ایویڈنٹ ہے کہ وہ بالکل دھرنے سے بھی الگ ہو جائے گی اور اسمبلیوں کے استعفے سے بھی الگ ہو جائے گی۔ آخر میں رہ جائیں گے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، اور جو کرونا کی اس وقت لہر ہے پاکستان میں، یہی اپوزیشن تھی جو عمران خان پہ بڑی تنقید کرتی تھی کہ جی پورا ملک لاک ڈاؤن نہیں کیا، بہت برے الفاظ بولے جاتے تھے پرائم منسٹر کے بارے میں۔ تو اب وہ جلسے تو کر رہی ہے، لیکن یہ میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ کرونا ہی انہیں فیس سیونگ دے گا۔ اس کرونا کے نام پر ان کو اپنے جلسے وغیرہ بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ بالکل کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جو ان کا ایکسپیکٹیشن تھی کہ فوجی قیادت کو دباؤ میں لایا جائے، اتنا دباؤ میں لایا جائے کہ وہ کہیں کہ چلیں کم سے کم پنجاب کی حد تک کوئی تبدیلی یا کوئی ریلیف ان کو دیں، تو وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی۔ فوجی قیادت نے بالکل واپس یعنی حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، تو اس لیے اب یہ فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کو نظر بند کیا گیا تھا جب انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی، اور اب کوئی ایسا اقدام ہوگا؟ کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ اعلان جنگ ہے اور جو اس میں شریک نہیں ہوگا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ ریلیجس کارڈ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے دور رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سوال آج مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں نے کہا یہ ضرور آپ سے ہم پوچھیں گے۔ اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے اس حوالے سے؟ پابندی لگ سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر؟ نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان گرفتار ہو جائیں اور یا نظر بند ہو جائیں یا ان کو حراست میں لے لیا جائے، تاکہ ان کی وہ جو ہے وہ ایک مذہبی کارڈ اور وہ طاقت ہے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ لیکن آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بڑا وائزلی کھیلا ہے، انہوں نے ان کو تقریریں کرنے دی ہیں، انہوں نے وہ جو تقریریں کی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب اس کے بعد ان تقریروں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گی اور لوگ ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، وہ ہیڈ لائنز بھی نہیں بن رہی۔ اس وجہ سے اب جو ریاستی ادارے ہیں اب ان کی تقریروں کا امپیکٹ بھی کم ہو گیا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کی سچویشن پیدا کریں جس کا یہ فائدہ اٹھائیں اور مظلومیت دکھائیں اور پھر یہ کہیں کہ جی ہماری تحریک تو اس لیے ناکام ہو گئی، یا ہماری تحریک کو تو انہوں نے جبر کے ساتھ اور تشدد کے ساتھ اور زور زبردستی کے ساتھ روکا۔ تو اس وقت وہ چونکہ اداروں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ کسی یعنی جو وہ چاہتے ہیں کہ اداروں سے کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے، ادارے دباؤ ڈال کے گرائیں، تو وہ اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ اب یہ کوئی چاہتی ہے کہ اس کو ایسا ایشو ملے، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسی گرفتاری کرے، کوئی بڑی حراست میں لے لیا جائے، تاکہ وہ مذہب کا کارڈ وہ مدارس کے جو بچے ہیں ان تمام لوگوں کو استعمال کیا جا سکے۔ اور اس کی پہلی جھلک آپ نے آج دیکھی ہوگی پشاور جلسے میں کہ وہ جو ان کی انصار الاسلام وہ تنظیم ہے
وہ اس کے لوگ آج نظر آئے ہیں پشاور جلسے میں، وہ جو یلو کلر کی خاکی رنگ کی جو وردیاں پہنتے ہیں، یونیفارم سا پہنتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اس میں وہ دکھائیں گے، لیکن آپ کی ریاست اور ریاستی ادارے اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس سے مرعوب نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے بیک فوٹ پہ اتنی جلدی جاتے نہیں ہیں، اور ان کا وہی سٹینس ہے کہ آپ نے جو جلسے کرنے ہیں دھرنے کر لیں، تو ہاں، میں اپنے وہ احتساب والے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آخری سوال، آج انہوں نے کہا کہ افغانستان بھی ہم سے دور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، افغانستان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایران کی بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں آج واجپئی صاحب کی بھی یاد آئی بہت شدت کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب نے انڈیا کے دورے بھی کیے، اور وہاں پر یہ ایک سافٹ کارنر لینا چاہتے تھے، اور وہاں کے اخبارات نے ان کے حوالے سے بھی لکھا، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی وہاں پر ہوئی، اور وہاں پر انہیں کافی پذیرائی بھی ملی۔ آج کیوں یاد آئی فضل الرحمان صاحب کو واجپئی کی، اور یہ جو بیانیاں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیانیاں وہی ہے جو لندن سے چلایا جاتا ہے؟ ہاشمی صاحب، افغانستان کے معاملے میں پچھلے 2 سال میں جتنی بھارت کو تکلیف ہوئی ہے اتنی پچھلے 15 سال میں نہیں ہوئی۔ ایک تو جو آپ کے ریاستی اداروں نے یہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا، $2 ارب کی جو انویسٹمنٹ تھی بھارت کی افغانستان کے اندر، خود بھارتی اخبارات نے آرٹیکلز لکھے کہ وہ غلط ہو گئی، آپ پورے پیس پروسیس سے باہر نکل گئے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے، امریکہ سمیت جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، کہ یہ طالبان کو یہاں پاکستان نے بٹھایا، پاکستان کے ریاستی اداروں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بٹھایا۔ افغان صدر اشرف غنی پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے بٹھا تو دیا ان کو، اب یہ جنگ بندی پہ بھی مہربانی کریں، اور جنگ بندی کے لیے بھی آپ اپنا کردار اگر اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اس وقت تو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو، پچھلی حکومتوں کو بھی کوس رہا ہے کہ یہ افغانستان کے اوپر جو آپ کا اثر و رسوخ تھا، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر آپ کا اثر و رسوخ تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ تو پچھلے 2 سال میں افغانستان کے معاملے میں جتنی بڑی پیش رفت ہم نے کی ہے، وہاں کی ہاسٹائل ایجنسی کے باوجود اور ہاسٹائل گورنمنٹ کے باوجود، اس طرح کی پیش رفت تو کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسی کی پیش نظر تو آپ کو کشمیر کے اوپر ثالثی کی پیشکش کی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ یہ خطے کے مفاد میں بھی تھا، پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی تھا، افغانستان کے مفاد میں بھی تھا، اور بھارت کو تو اب آگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ افغانستان کے نئے سیاسی سیٹ اپ میں اگر افغان طالبان کو کوئی کلیدی کردار ملتا ہے تو وہ جو ہاسٹیلٹی تھی وہاں پہ وہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کم ہو جائے گی اور انڈیا کے لیے زیادہ ہوگی، اس لیے وہ ہر حال میں وہاں پہ امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کو وہاں پہ کوئی کلیدی کردار ملے، اور افغان طالبان کے اوپر پاکستان کا اثر و رسوخ ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ان لاجیکل سی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ افغانستان اب ہمارے ساتھ، پچھلے 2 سال میں تو سب سے زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ میں اور آپ اور وہ نہیں کہہ رہے، یہ تو پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے زبردست کام کیا پچھلے 2 سال میں۔ بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔